बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे कज़न की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे ज़रूरी गांव जाना था। इससे पहले भी कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहां पहुंची तो वहां एक रौनक लगी हुई थी। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी, जिसका मैला लिबास, खुश्क होंठ, गंदे बाल। उसको देखकर मुझे एक झटका लगा। ओह, ये तो वही थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो बिना दुपट्टे खड़ी थी। मैं उसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी, सीमा, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका न दिल लगता था और न ही वक्त गुजरता था। जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मेरे से चिढ़ती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह वो तुम्हारी दोस्त है और वो तुम्हारी बहन है, और कहती थी कि कम से कम मुझे अपनी सगी बहन का दर्जा तो दो। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन वो बहुत घबराती और फिक्रमंद रहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक हुए तो एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद वो खातून हम दोनों के लिए अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बहन ने मुझे समझाया कि अब तुम्हारा सीमा के साथ दोहरा रिश्ता हो गया है, देवरानी जिठानी का रिश्ता, जो निहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे। तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जेठानी बन रही हैं। दोस्तें पहले हैं और ये रिश्ता बाद में। मैं और सीमा शादी करके उस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई और वो पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको शहर में नौकरी मिल गई थी। वो जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ शहर चले, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे उस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और एक हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के थे, वरना हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमी के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा है, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना ही पड़ा, मगर मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। तय ये पाया कि मैं विलादत के बाद शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको समझाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है ना कि वो हर महीने मुझे तुम सबसे मिलवाने के लिए लाते रहेंगे। उसने कहा कि मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा शहर कौन सा दूर है, तुम मिलने आ जाया करना, मैं भी आ जाया करूंगी। फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख और सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा, सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार तैयार रहना, मैं आऊँगा तो तुम सबको अपने साथ शहर ले जाऊँगा। उनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी, तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी चलो ना।
وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں ہے، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی تو کما کر دے سکتا ہوں۔ سیمی بالکل سر جھکائے بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا بھی سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت جیسے خراب ہونے لگی، ایک بے چینی سی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی اس وقت خراب ہونے لگی، وہ بہت روتا تھا۔ سیمی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو، ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیمی اور میرا دیور، ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں اتنا روتا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دواؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا تو رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا۔ میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے، شوہر، بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کچھ سیمی نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں دونوں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیمی میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، بالکل ٹھیک ہو جائے گی یہ۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم نے میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا ہے، میں کبھی تمہارا یہ احسان چکا نہیں سکوں گی۔ مجھے اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیمی میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے گھر کے لیے بھاگم بھاگ کام کرتی تھی، رات وہ ہمارے پاس رہتی تھی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی اور کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑی تو میں دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اسی لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گئی، میں نے سوچا یہ تو سیمی کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس کی طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے، اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سیمی؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا کہ پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا ہے، صبح اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے، یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اچانک سے بے ہوش ہو گیا، ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے ہیں، اچانک کی حالت ہو گئی۔ سیمی کی حالت اب ابتر ہو رہی تھی،
کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم کو اٹھانے یا برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے، بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ، آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے، پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے، پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں تو جیسے چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا، اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان لگایا گیا تھا۔ ہم سب بے یقینی کسی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا، میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، شاہ صاحب بہت زیادہ خراب حالت ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا اور دعا بھی۔ سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لینے لگے اور اس کا چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اس کا پھل تمہیں ملا۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسرے کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیمی اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی؟ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن، وہ بھی ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لالا کر دیتا تھا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات ہی نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ ہی نہیں ہوا، جبکہ یہ تین بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کا شوہر اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کر رہا تھا۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے کر جا کر عیش و آرام اور عشرت میں رکھتا، اور میں یہی رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اسے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کر اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے اس کے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے۔
کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں نے سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دیتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ سب جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کو دیکھنے کے لیے باہر آئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا، اور پھر مجھے اس چیز کا پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، اور میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو کچھ میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال دیتی، مگر میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیمی بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا، میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ ہی کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس زندگی سے اور گاؤں سے بھی دور نکل آئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا، اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال لوٹی پیٹی پھر رہی تھی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ میں آئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔